अस्सलाम वालेकुम। जी डिजिटल के साथ कोयटा से मैं हूँ बुशरा कमर। हम हमेशा जो है बलूचिस्तान की खूबसूरती और दीगर ऐसे मकामात जहाँ तक लोगों का एक्सेस नहीं होता वो रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं, लेकिन आज बलूचिस्तान की आवाम का एक ऐसा मौजू जिस पर हर आने वाली हुकूमत जो है वो बड़े दावे तो करती है, लेकिन उस मौजू पर जो है वो खुलकर ना ही काम किया जाता है और हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं, आवाम जहाँ होती है वहीं रहती है। ये ऐसा मौजू है जिस पर मेरे ख्याल में दुनिया के जितने भी लोग हैं वो इस पर काम करते हैं। ये मामला और ये मौजू है इंसानी सेहत के हवाले से। हर साल हम देखते हैं कि बजट में खतीर रकम रखी जाती है और जो भी गवर्नमेंट आती है वो बड़े दावे करके अपने 5 साल बड़े आराम से गुजार कर चली जाती है कि आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात जो हैं वो उनकी दहलीज पर मिलेंगी, लेकिन ये वादे और ये दावे जो हैं वो दावों के हद तक ही रहते हैं। कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो इस साल भी हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि महकमा सेहत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आवाम अब भी अद्वियात की फराहमी से जो है महरूम हैं और अस्पतालों में एक कैनोला तक जो है वो लोगों को ख़रीदना पड़ता है। साथ ही साथ तिब्बी अमले की भी कमी सिर्फ कोयटा में नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि सामने आती है। इस वक्त कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जो है यंग डॉक्टर्स की जानिब से अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है कि जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, उनकी काल पर टोकन हड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ अब एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर गया है कि दीगर सर्विसेज का बाइकाट जो है वो भी चल रहा है। लेकिन जो स्ट्राइक करने वाले डॉक्टर्स हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं कि चूहे बिल्ली का खेल जो है वो डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह से डॉक्टरों से काम लिया जाए, लेकिन डॉक्टर्स अपने मुतालबात जो हैं वो सामने हुकूमत के रख रहे हैं। मुतालबात क्या हैं और डॉक्टर्स क्या चाहते हैं? हमारे साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन के तर्जुमान मौजूद हैं, सबूर काकड़ साहब, उनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आप गुज़िश्ता एक माह से एहतजाज पर हैं। सबसे पहले तो अपने मेन मुतालबात बताएं कि ऐसे क्या मुतालबात हैं जो हुकूमत एक महीने से नहीं मान रही और आपने ऐसे सख्त मुतालबात क्या सामने रख दिए कि आपके अपने मफाद के मुतालबात हैं? असल में ये मैडम कि हमने सरकार को ये कहा है कि जो सरकारी अस्पताल है वो हम सरकार को बेचने नहीं देंगे, ठीक है। उसके लिए हमने ये कहा है सरकार को कि हम भी ये मानते हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं है, लेकिन इसका इलाज ये नहीं है कि आप सरकारी अस्पताल बेच दे, ठेकेदार को दे दे। हम ये कहते हैं कि इन्हीं सरकारी जो ठीक हॉस्पिटल्स है उनको ठीक किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक्ट दिया है सरकार को, उस एक्ट पे अभी तक इनका कोई वो नहीं है और इन्होंने हमें बार बार ये कहा है कि हम ठीक अस्पताल बेच नहीं रहे। अद्वियात का क्या मामला है? हुकूमत तो दावे करती है कि हम तो अद्वियात फराहम कर रहे हैं, तो ये आपका दूसरा मुतालबा एक सामने आया है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैडम असल में ये है, कुछ दिनों पहले इनका कोई स्टांस आया था कि अस्पतालों में 99% अद्वियात ठीक अवेलेबल है। मेरा सवाल ये है कि आप आज भी जाके देख ले, अगर 99% में से 50 भी थे तो हम ये ठीक स्ट्राइक आज ही मतलब वो करेंगे, कॉल ठीक कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि बोलने की हद तक सब कुछ है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। और इन्होंने जितने काम किए, हमारे इनके साथ 30 से ऊपर वो हुए ठीक मीटिंग्स हुए हैं। उन मीटिंग्स में बातों के अलावा इन्होंने हर रोज़ हमें ये कहा है आपके जितनी डिमांड्स है ठीक वो बिल्कुल सही है, लेकिन बातों के अलावा कोई भी चीज़ नहीं हुई। हालांकि एक दिन तो बात यहाँ तक आ गई थी कि इन्होंने हमें टाइम दिया था कि आज रात हम लोग 6 बजे आपके पास आएंगे और हम ये कॉल ऑफ ठीक कर देंगे, वो भी नहीं आए। एक वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखा कि सीसीटीवी वायरल हुई है और महकमा सेहत की जानिब से एक इल्ज़ाम हम कहेंगे कि लगाया गया मुबैना तौर पर, कहीं आप लोगों ने आयरन रॉड से जो है वो डीजी के ऊपर हमला किया। तो ये ऐसी क्या मतलब मजबूरी हो गई कि आप लोगों ने हाथों में डंडे पकड़ लिए, आयरन रॉड्स पकड़ लिए, और क्या कहेंगे इस मामले के हवाले से? मैडम मुझे तो वो जब हम लोगों ने पढ़ा हमें उस पर ठीक हंसी आ सकती थी कि एक बंदे को 40 लोगों ने लकड़ियों और लोहे के रॉड से वो किया मारा और फिर उसका सिर्फ हाथ वो हुआ है, ज़ख्मी हुआ है। हमें उस पे भी शक है कि वो जो उनका हाथ वो हुआ है ना उसकी कोई ठीक एक्सरे है ना उसका कोई वो है। और उसमें वो फुटेज हम लोगों ने दी इसलिए ताकि लोग खुद ठीक मतलब देख सके। असल में जब इनके पास कोई और वो मतलब नहीं होता, इन्होंने उस एफआईआर में 4-5 नाम वो किए हैं
ان میں سے 3 لوگ اس ضلع میں بھی نہیں تھے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ڈاکٹروں کے ایشوز کو ٹھیک ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو پھر ان کے بھی انہوں نے وہ کیے، مطلب نام ڈالے. یہاں پہ تو حالات یہ ہے کہ ڈی جی ڈاکٹر پہ حملہ کرتا ہے اور پھر ایف آئی آر بھی ہمارے ہی ٹھیک اگینسٹ ہوتی ہے. ایف آئی آر میں اگر میرا نام ہے تو میرے فیملی کو رات کے 2 بجے 40 لوگ جاتے ہیں سادہ وردی میں، پولیس والے. میں فادر کو 2 بجے لے کے جاتے ہیں اور وہ صبح آتے ہیں 6 بجے. اگر جرم کسی نے کیا بھی ہے تو وہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے. میرے فادر کو یا میری فیملیز کو اس چیز میں مطلب لے کے آنا اور پھر رات کے 2 بجے 40 مردوں کا گھر میں ٹھیک مطلب آنا اور پھر سارے کوئی مطلب سو رہا تھا کوئی کیا تھا، بالکل انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا. جہاں تک اس کی بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے ڈوول جابز والی، میڈم آپ ان سے صرف اتنا پوچھے کہ اگر یہ ڈوول جاب کر رہے تھے آپ کو احتجاج میں ہی کیوں یہ چیز ٹھیک ہے یاد آئی کہ یہ چیز ہم لوگوں نے کرنی ہے. اس سے آپ کو سارا ٹھیک مطلب سینیریو ہو جائے کلیئر ہو جائے گا. اصل میں اس طرح ہے کہ یہ ہمارے وہ پی جیز ہے جن کو پچھلے 2 سال 3 سال کی سیلریز ٹھیک نہیں ملی ہے. اس بیچ میں جب ان کی جاب ہوئی ہے تو ان کے جو اماؤنٹ لے رہے تھے وہ اماؤنٹ ان کو اگر آج کے ڈیٹ میں ملی ہے تو آج کے ڈیٹ میں ایک ان کو پے آئے گی اور ایک وہ اماؤنٹ آ جائے گی. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ڈوول وہ لیے. الحمدللہ کام تو ان سے بالکل بھی مطلب نہیں ہو رہا، اور پھر بس یہ مطلب ان کے لیے بس صرف وہ ہے ان کے پاس کہ مطلب یہ لسٹ نکالو. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ ایک ڈاکٹر کا جو کہا جاتا ہے ایک مسیحا ایک پیشہ ہے اور اس میں یہ کہ ایمرجنسی سروسز میں آتا ہے. اب 1 مہینے سے آپ لوگ ہڑتال پر ہیں، یقیناً پیشنٹ بھی جو ہیں وہ اس سے گزر رہے ہیں، اس مشکل سے. آگے مزید آپ نے سروسز کا بائیکاٹ کیا. اب ہم نے دیکھا کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن آل پاکستان جو آپ کی ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے بھی ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر جلد مطالبات بلوچستان کے ینگ ڈاکٹرز کے نہ مانے گئے تو وہ سخت احتجاج جو ہے وہ کریں گے. تو اس سارے سیناریو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور ڈاکٹرز کے درمیان کہیں عوام جو ہے وہ چکی میں پستی چلی جا رہی ہے. تو پھر کیا کہیں گے کہ عوام تو پریشان ہیں آپ لوگ کے اس احتجاج کی وجہ سے، آپ اس کو مزید طول دیں گے یا کوئی اور راستہ جو ہے وہ نکالا جائے گا اس کے حوالے سے؟ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام وہ کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے 5 مہینے ویٹ کیا کہ آلات یہاں تک نہ آئے. ٹوکن سٹرائک کیا ہم نے، او پی ڈیز کیے ہم نے. ابھی جب میرے گھر سے میرے فادر کو لے کے جائیں گے، ہمارے گھر کوئی آیا ہوا ہے اگر اس کو مطلب لے کے جائیں گے، پھر میرے پاس سخت اس کے علاوہ کوئی اور وہ مطلب ہے نہیں. اور اس چیز کا ہم آج بھی سرکار کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیمانڈز ہمارے مانے تھے، جو آپ نے 26 تاریخ کو 6 بجے آنا تھا، آج بھی انہی ڈیمانڈز پہ ہم لوگ ہیں کھڑے ہوئے. جو آپ نے کہا تھا یہ ڈیمانڈز آپ کے صحیح ہے، وہ ڈیمانڈز ہمیں دے دے، ہم آج ہی ٹھیک ہے مطلب اسٹرائک کو ٹھیک ہے مطلب ختم کر دیں گے. جی بالکل. آپ نے سنا کہ اس وقت ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے جو اپنے مطالبات تھے کھل کر انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. جو گلے شکوے محکمہ صحت سے حکومت سے تھے ان کا بھی انہوں نے اظہار کیا. اب اس حوالے سے محکمہ صحت کے وزیر بخت کاکڑ صاحب کیا کہتے ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں. اور ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں کیا وہ مانے جائیں گے، نہیں مانے جائیں گے؟ کیا حکومت سخت مزید ایکشن جو ہے وہ لینے کے لیے اب تیار ہے؟ کیا یہ انتقامی کارروائیاں ہیں یا جینین کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں؟ یہ تمام تر سوالات جو ہیں ہم صوبائی وزیر صحت بخت کاکڑ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی ڈیجیٹل میں آج ہم بہت خاص موضوع جو ہے اس پر بات کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل ہم نے ینگ ڈاکٹرز سے بات کی اور ان سے وجوہات جانی کہ ایسی کیا وجوہات ہے کہ وہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور ان کی اسٹرائک کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بھی سفر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ گلے شکوے ہیں ان کے اور کچھ ایسے تحفظات ہیں جن کے حوالے سے میرے خیال میں اگر صوبائی وزیر صحت سے بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر صحت بخت کاکڑ صاحب موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے زائد کا وقت ہو چکا، او پی ڈیز کی ٹوکن ہڑتال تھی، اب 1 ہفتے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے کہ دیگر سروسز کا بائیکاٹ بھی ہے. ایسی کیا وجوہات ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کے کیا اتنے سخت مطالبات ہیں جو حکومت ماننا نہیں چاہ رہی یا مان نہیں سکتی؟ کیا وجوہات ہیں جو اب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکے؟ حکومت ہمیشہ مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے اور ینگ ڈاکٹرز جو ہے گورنمنٹ بلوچستان کے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں.
ان کے جو بھی ایشوز ہیں میں نے پہلے دن سے ان کو انگیج کیا، ان سے بات کی کہ جو جینوئن ایشوز ہیں وہ ہم نے حل کروا دیے۔ اب گورنمنٹ جو ہے پالیسی میکنگ جو ہے وہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے، پالیسی میکنگ از دا رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ۔ اگر ڈاکٹرز پالیسی میکنگ پہ آ جائیں تو پھر میرے خیال میں ہمیں حکومت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے، ڈاکٹرز پالیسی بھی بنا لے، ڈاکٹرز علاج بھی کرے، ڈاکٹرز آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرے کہ اس طریقے سے چلائیں۔ ڈاکٹرز کی جو بھی انیشلی جو ایشوز تھے، اب گورنمنٹ اب بلوچستان کی پالیسی ہے کہ ایک کنٹریکٹ پالیسی ہے، ہم امپلائمنٹ کنٹریکٹ پہ لیں گے۔ اب یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ ایجوکیشن میں بھی کنٹریکٹ پہ ہم نے لوگوں کو بھرتی کر دیا، ہیلتھ پہ بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایبسنٹزم کا ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے۔ یہاں پہ جس کو گورنمنٹ کی جاب مل جاتی ہے پھر وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، اسے نوکری نہیں کرنی ہے، اس کی لاٹری نکل آئی ہے، گورنمنٹ تنخواہ دے گی، گورنمنٹ ذمہ دار ہے اور اس نے ڈیوٹی نہیں کرنی ہے۔ اب اس ایبسنٹزم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کنٹریکٹ پہ انیشلی کیا، کنٹریکٹ پہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں پالیسی بناتے جائیں گے کہ جن کی پرفارمنس بہتر ہے ان کو ہم پرماننٹ کرتے جائیں گے، اور جو کام نہیں کرتے ہیں، گورنمنٹ اس لیے تو نہیں ہے، گورنمنٹ کا پبلک ایکسچیکر کا جو ہے وہ پیسہ ہے اور ہم ایسے خرچ کرتے جائیں۔ کنٹریکٹ اپوائنٹمنٹ کے یہ خلاف ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نجی کاری کر رہے ہیں، ہاسپٹلس کو آپ فروخت کر رہے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کو دے رہے ہیں، باقاعدہ ایک وہ لوگوں کے لیے پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ ہم ہاسپٹل نہ نجی کاری کرنے جا رہے ہیں، نہ ہم پرائیویٹ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو مفت علاج دینے جا رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو مفت علاج دیں۔ ایسی کیا وجوہات ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں ایک کینولا تک دستیاب نہیں؟ آپ کی جانب سے اگر دیا جاتا ہے تو کیا اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ وہاں موجود پھر عملہ ایمرجنسی کی صورت میں بھی آنے کے بعد اور ویسے بھی جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو کیوں نہیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتے، ان کے خلاف پھر کیوں کارروائی نہیں ہوتی اگر آپ کی جانب سے وہ چیزیں دی جا رہی ہیں تو؟ ہمارے ہاں ایک ہاسپٹل کا 55 کروڑ روپے بجٹ ہے میڈیسن کا۔ 55 کروڑ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ باقاعدہ ایسینشل میڈیسنز ہے جو پرووائڈ ابھی میرے دور میں نے ایک کروائی۔ اب اس کی میں ایک کہانی بتاؤں۔ کہانی یہ ہے، باقاعدہ ہمارے ہاسپٹلز میں دوائی موجود ہے لیکن فارماسسٹ صاحب موجود نہیں ہیں۔ اب دوائی کس نے دینی ہے؟ فارماسسٹ نے دینی ہے۔ میں نے ایک ہفتہ پہلے جو وزٹ کیا تو یہ اسٹرائک، یہ ساری چیزیں وہاں سے سرفیس میں گیا، میں نے وزٹ کیا ایمرجنسی میں۔ ایمرجنسی میں جو ہے آپ کی جو وہ ہے فارمیسی وہ بند ہے۔ کہاں فلاں صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے سر، وہ بیمار تھے، چلو ٹھیک ہے وہ چلے گئے۔ دوسری جو چھوٹی فارمیسی تھی اس کو میں نے کہا کہ بھائی وہاں سے ایک بندے کو گزرتے ہوئے دیکھا، پرچی پکڑی، میں نے کہا جی ذرا دکھائیں۔ پرچی دکھائی، اس میں لکھا ہے کہ نارمل سلائن اور کینولا فلانا۔ میں نے کہا یہ چیزیں تو اویلیبل ہے۔ بولتا ہے ہاں سر اویلیبل ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ دکھائیں کہاں ہے نارمل سلائن، کیوں آپ باہر سے منگوا رہے ہیں؟ مجھے پتا تھا کہ 2 ہفتے پہلے پورے 2 ٹرک نارمل سلائن، اور میں آپ کو کل لے جا سکتا ہوں، آج لے جا سکتا ہوں کہ وہ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اب یہ اس فارماسسٹ کی یا اس ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ آپ باہر سے کیوں لکھ کے دے رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ رات کو باقاعدہ یہ ایک مافیا بیٹھی ہے جو رات کو ہاسپٹلز میں یہاں دوائی موجود ہے، انٹینشنلی آپ کی لیب، آپ کی ریڈیالوجی، آپ کا اوورال جو میڈیسن ہے یہ باہر سے منگوایا جاتا ہے، اور پھر ان کو باقاعدہ کمیشن ملتا ہے باہر کے میڈیکل سے۔ میڈیسن موجود، یعنی اس چیز کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اس رات کی پرچیاں، یعنی ایک گائنی میں روگن انجیکشن ہے جس کی قیمت 15 سے 25 ہزار کے درمیان ہے۔ 10 سے 15 منٹ میں نے 8 فیمیل کو وہ لکھ کے باہر سے وہ منگوا رہے ہیں۔ اور جب میں نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہمارے پاس، انہوں نے کہا سر یہ بہت ریئر یوز ہوتی ہیں، ہر پیشنٹ کے لیے یوز نہیں ہوتی۔ اور وہ پرچیاں جب ایک ہم نے پوچھا ان سے تو وہ سارے پریشان ہو گئے، اس وقت جو بھی لوگ موجود تھے، ڈاکٹرز تھے، کون لکھ کے دیتا ہے، کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ کون لکھ کے دیتا ہے۔ آپ گائنی میں جاتے ہیں، گائنی میں آپ کا خرچہ، آپ کو گلوز
وہاں موجود ہے، لیکن گلوز بھی باہر سے منگوائے جاتے ہیں، سٹکنگ پلستر باہر سے منگوایا جاتا ہے، وہ پرچیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس پہ اگر آپ ایکشن نہیں لیتے ہیں، اگر ان چیزوں کو آپ سرفیس نہیں کرتے ہیں، آپ نظام کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، ابھی تک یہ جو دوائی ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سمپل، آج کل آئی ٹی کا دور ہے، ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ دوائی خریدیں گے ہم 55 کروڑ کی، ایم ایس ٹی خریدے گی، ایم ایس ڈی میں دوائی آئے گی، باقاعدہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوگا، وہاں پہ پنچ ہوگی، اور اس کا جو وہ ہے مجھے بھی پتہ چلے گا، اس کا سیکٹری کو بھی پتہ چلے گا، اور یہ لائیو ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے۔ ہم ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنا رہے ہیں، ڈیش بورڈ موجود ہے، میں آج ابھی دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کو اپنے موبائل فون پہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ انجیکشن اتنے اویلیبل ہے، اس وارڈ میں اتنے اویلیبل ہے، اگر ہمارا آئی ٹی سسٹم ہو۔ دنیا تو آئی ٹی پہ چلی گئی، اسی لیے چلی گئی کہ ٹرانسپیرنسی آئے، چیک اینڈ بیلنس ہو۔ اب میں جاؤں کہ بھائی یہ دوائی کہاں چلی گئی، مینول رجسٹرز بنائے ہوئے، نام لکھے ہیں، اس کا CNIC نمبر ہے نہیں، اس کا فون نمبر ہے نہیں، اس کو میں کیسے ٹریک کروں؟ پیشنٹ فائل بنی ہی نہیں، اور پھر پروپیگنڈا میسو یہ کیا جاتا ہے، یہاں تو پائیوڈین تک اویلیبل نہیں، یہاں تو کینولا تک اویلیبل نہیں۔ بھائی جو اویلیبل کروائی گئی وہ کہاں چلی گئی؟ اتنے ہزار پیشنٹ کہاں سے آ گئے کہ ایک دن میں جو ہے وہ کروڑوں کی دوائی انہوں نے کہا لی۔ اس میں ریفارم لانے کی ضرورت ہے۔ سر ہم نے دیکھا کہ اب جو یہ معاملہ ڈاکٹرز کا اور آپ کے درمیان جو ہے وہ طول پکڑ چکا ہے، ایک ویڈیو سامنے آتی ہے CCTV کی، جس کا ہم نے اب سے کچھ دیر قبل ینگ ڈاکٹر سے بھی ذکر کیا، کہ اس میں الزام لگتا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے DG کو جو ہے وہ کوئی لوہے کی راڈ اور ڈنڈوں سے جو ان پہ تشدد کیا۔ یہ تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ دوسرا، اس سلسلے میں ینگ ڈاکٹرز کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، جبکہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ضمانتیں کروا چکے ہیں، اس کے باوجود ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ کھیل کب تک کھیلا جائے گا چوہے بلی کا، اور وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیے، ہم نے جب ریفارمز لانے، ریفارمز کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ڈاکٹرز ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ڈاکٹرز اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے۔ وہ ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو سیاسی پارٹی بنانی چاہیے، اور وہ پھر جا کے سیاست کریں۔ آپ اپنے DG کو آپ پکڑ کے آپ اگر ایک تپڑ بھی مارتے ہیں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ آپ راڈ کو بھی چھوڑے، آپ سریا بھی چھوڑے، سب چیز بھی چھوڑے۔ آپ کا DG، آپ کہتے ہیں DG میرے ہسپتال میں کیسے آیا، یہ اس کا رائٹ نہیں بنتا، تو اس کا مطلب ہے آپ غنڈہ گردی کرتے ہیں، آپ بدماشی کرتے ہیں۔ بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ، آپ کا DG کو آپ اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ نے کیوں رات کو وزٹ کیا اور آپ منسٹرز کے ساتھ رہے اور یہ چیزیں سرفیس ہوئی۔ مجھے تو یہی میسج آتا ہے کہ اس کو مارنے کا مقصد، اور DG اور اس کا بادشاہ صاحب کا تو کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا، اور پھر 10-15 لوگ آتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں، وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی سٹرائک پہ جائیں گے ان کے خلاف بیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ جو بھی سٹرائک جو ہے ایسینشل سروسز ہے، کورٹ نے باقاعدہ ان کو بتایا ہے۔ سخت بیان ہم نے دیکھا کہ سامنے آیا، جس میں آپ نے کہا کہ دوہری تنخواہیں لی جا رہی ہیں، جبکہ ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ PG ڈاکٹرز تھے جن کی تنخواہیں اس دور میں نہیں آئی تھیں، اب ایک دم سے آئی ہیں، تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ دوہری تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ کب تک یہ سلسلہ آپ کا اور ڈاکٹرز کا چلتا رہے گا، اور کب تک غریب عوام سفر کرتی رہے گی؟ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے یا یہ طول پکڑتا جائے گا؟ باقاعدہ ہم نے 72 لوگوں کو ایکسپلینیشن کال بھیجے ہیں کہ آپ ادھر اسٹوڈنٹ بھی رہیے PGMI میں، اور آپ وہاں پہ تنخواہ بھی لے رہے تھے۔ تو جب آپ اسٹوڈنٹ بھی ہے اور تنخواہ بھی لے رہے ایز اے ڈاکٹر، تو یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے، آپ نے وائلیشن کی ہے، آپ نے کرپشن کیا ہے، تو اس کا تو بنتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ صرف 72 لوگوں تک نہیں ہوگی، اس کا دائرہ ہم وسیع کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ میں تو ہمیشہ بیٹھتا آ رہا ہوں، کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ ہم یہی ہمارے ڈاکٹرز ہیں، دیکھیں ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بالکل بیٹھیں گے، ہم مذاکرات بھی کریں گے، لیکن ایز اے انڈیویجول کورٹ نے باقاعدہ اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے اللیگل آرگنائزیشنز ہیں، ان کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے
کہ ہم ان کے ساتھ ایز اے باڈی بیٹھے. کل کو پھر یہ لوگ نکلیں گے کہ ہم تو جی ایچ ہیں, ہم فلانا ہے, ہم فلانا ہے, ہم فلانا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر کا جو مسئلہ ہے میں حاضر. آپ پیرامیڈک ہے, آپ کا جو بھی مسئلہ ہے میں حاضر. آپ نرس ہیں, آپ کا جو بھی مسئلہ ہے انڈیویجولی آئیں گے, اپنے مسائل ہمیں بتائیں گے شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم میں. اور یہ بھی میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہم تمام صوبوں سے اچھے انسینٹیوز دیں گے. تمام ڈاکٹرز آج جائیں, نکلے خدمت کے جذبے سے ہمارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز میں. جی بالکل, آپ نے سنا کہ صوبائی وزیر صحت کا بیان, اور ان کی بات جو ہے وہ واضح ہے کہ کسی کو بھی جو ہے ہسپتالوں میں اسٹرائک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر ڈاکٹرز اب بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بیٹھ کر بات کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن ان کے جائز مطالبات مانے جائیں گے. وہ آئیں, اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں. ساتھ ہی صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ وہ نظام کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں, اور وقت کو دیکھتے ہوئے, دور جدید کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا سسٹم آئی ٹی کا ہسپتالوں میں متعارف کرانے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف یہ کہ وہاں آنے والے جو پیشنٹس ہیں انہیں ادویات ملے گی, اور آئے روز جس طرح سے جو مسائل سامنے آتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس ادویات نہ ہونے کے بعد تیماردار یا جو پیشنٹ ہیں وہ ڈاکٹرز کے اوپر جو ہے وہ ناراض اور گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں, تو یہ نظام اب تبدیلی کی طرف جائے گا. تو ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے اب بھی راہیں کھلی ہیں, آئیں اپنے ہاسپٹلز میں ڈیوٹیاں سر انجام دیں اور بیٹھ کر بات کریں, ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ مسائل کب حل ہوتے ہیں اور کب او پی ڈیز کا بائیکاٹ ختم ہوتا ہے. شکریہ.